बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में एक तो हम IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात, पंजाब कमीना ने जो बजट पेश करवाया है उस हवाले से, और जो अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला के हवाले से ख़बरें हैं उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सियासत से जुड़ी हुई दीगर ख़बरें जो हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ जनाब आसिफ उस्मानी साहब, जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं। तो आसिफ उस्मानी साहब की तरफ बढ़ते हैं। उस्मानी साहब, IMF के साथ आज जो है वो उन्हें अशाइया भी दिया गया है, आज मुज़ाकरत के हवाले से उनसे बातचीत होगी। तो अब आप क्या देख रहे हैं? कर्ज लेने के लिए हम जो है वो तमाम शराइत मानने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अभी हमने जो अगली किस्त लेनी है उससे पहले ही गैस के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं, मज़ीद हमारे ऊपर शराइत आयद की जा रही हैं। तो गरीब आदमी का किचन तो पहले ही आपके सामने, उससे जो है जनाब बजट में नहीं आ रहा, बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। आप रमज़ान देख लें कि अभी यानी कि पहला अशरा जा रहा है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये कहा गया जी हम जनाब रमज़ान में रिलीफ पैकेज देंगे, कोई कीमतों की कमी नहीं हुई, कोई कंट्रोल नहीं किया गया, हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ IMF के साथ जब हम कड़ी शराइत कर लेंगे तो क्या देख रहे हैं आप? पिछले जब से हुकूमत आई है तो वेट भी था कि IM की जो शराइत थी, जो केयरटेकर हुकूमत ने कोशिश की उनको कुछ पूरा करने की, और उसके बाद फिर अब जब से ये हुकूमत आई है उसकी भी ये कोशिश यही है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और उसको अगले ही 1-2 महीने में कोई जो अपने कर्जे की किस्त है वो भी अदा करनी है, और जो है मुल्क चलाने के लिए भी, तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे चाहिए। तो जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो तो ऑलरेडी कुछ $4 अरब के करीब रह गए हुए हैं, जो कि याद रहे कि जब पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ की ख़त्म की गई तो उसका अभी दोबारा चर्चा हुआ कि वो $17 अरब थे। तो किसी जो ऑफिशियल थे उन्होंने ये बात आज कही। तो अब जो इस वक्त जो हमारी ज़रूरत है कि हमें जो पैकेज दिया जाए, जो बेल आउट हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, तो उसमें IMF ने भी मुख्तलिफ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका इजहार भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लोग तो दोबारा जो है जो आम सारिफ है उसके ऊपर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, जो अमीर तबका है उसको उस पर भी टैक्स लगाया जाए और उसको टैक्स के दायरे में लाया जाए। जैसा कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है वो नहायत ही उसका बुरा हाल है। ख़ास तौर पे पंजाब में और लाहौर में जो टैक्स कलेक्शन है वो तो बहुत ही कम है, और उस FVR और जो बाकी इदारे हैं जो टैक्स कलेक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत है, और उनको जो है उनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा कि क्या असर होगा IMF के इस पैकेज का, ऑलरेडी जो आम सारिफ है उसके हाथ से जो चीज़ें हैं वो निकल चुकी हैं। अभी आपने फरमाया कि जो ऑलरेडी जो गैस की कीमत है, बिजली की कीमतें हैं, वो पहले ही जो आम इंसान हैं, आम जो लोग हैं उनकी दस्तरस से बाहर हो चुकी है। इसी तरह अब जब ये पैकेज आएगा तो डेफिनेटली कहा जा रहा है कि ये जो यूनिट है ये हो सकता है $100 तक भी चला जाए। यानी जो अभी से भयानक तस्वीर है वो हमें पहले ही दिखाई जा रही है कि भाई आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो जिस तरह ये चलाने की कोशिश की जा रही है चीज़ों को, दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला इसमें से कोई शर में से खैर निकाल दे। लगता तो नहीं, क्योंकि हम बार बार जिक्र करते हैं कि चीज़ का कि अवाम एक तरफ खड़ी है और इस हुकूमत के अंदर उनका ना कोई उनका मैंडेट है और उनके मैंडेट का ख्याल भी नहीं रखा गया। तो जब वो लोग जो अवाम के मैंडेट पे नहीं आए, वो किस तरह अवाम की जो तकलीफ़ें हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह उनके जहन में होंगी। वो तो वही चेहरे हैं जो 40-50 साल से एक ख़ास डगर के ऊपर चल रहे हैं, जो जितने जो पैकेजेस हैं वो अपने लिए ही लेते हैं, अपने लिए मुराद लेते हैं। तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले जो महीने होंगे वो जो हमारे जो अवाम है उनके लिए बहुत जो है मुश्किल का बाइस है। जी गुरैश साहब, जिस तरह कि उस्मान साहब ने भी बताया कि आने वाले दिन जो हैं वो हमारे लिए बड़े चैलेंज साबित होंगे, बड़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि IMF की जानब से जो हम पर मज़ीद शराइत आयद की जा रही हैं उसके बाद कोई जितना में कर्ज ले रहे हैं
تو کیا کوئی صورت نظر آ رہی ہے کوئی ملک میں کوئی بہتری آئے گی, کوئی مہنگائی کم ہوگی, لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا؟ شکریہ جناب یونس صاحب. یہ آپ نے جو بات کی آئی ایم ایف والی, تو آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں, ہم جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وزیر خزانہ ہم باہر سے اٹھا کے لے آتے ہیں. جو بندہ اس جگہ پہ رہتا ہی نہیں ہے, جو بندہ جس کو اس ملک کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کیوں ہوتا ہے, نمائندے کیوں چنے جاتے ہیں. نمائندے اس لیے چنے جاتے ہیں کہ نمائندے عام لوگوں کے اندر سے لائے جاتے ہیں کہ ان کو ان لوگوں کے تمام مسائل سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم وزارت خزانہ ہم ایسے بندوں کو دے دیں جو باہر سے ہم اٹھائیں لے کے آئیں اور وہ یہ کہے کہ اس پہ ٹیکس لگانا ہے, بجلی کا بل بڑھانا ہے, گیس میں ریٹ بڑھانا ہے, فلاں چیز میں بڑھانا ہے, اور پھر ہم جو ہے نا ان کی شرائط ماننی ہے, ضرور مانے شرائط, لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں. آپ نے پچھلے 2-3 سالوں میں کیا کیا ہے؟ آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ صرف قیمتیں ہی بڑھائی ہیں اور کچھ نہیں کیا. یا آپ نے کیس معاف کروائے ہیں, اس کے بعد پھر جو نگران سیٹ اپ تھا اس نے بھی قیمتیں بڑھائی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور تیسرا, اب پھر اگر انہوں نے قیمتیں ہی بڑھا کے یہ سارا سلسلہ چلانا ہے, ملک چلانا ہے, تو ایسے ملک نہیں چل سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے وقتی طور پہ آئی ایم ایف سے ضرور نیگوشیٹ کریں اور وقتی طور پہ سہارا ضرور لیں, لیکن ہمیں اپنے ملک کی اکنامک پالیسیز اچھے طریقے سے بنانی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, کس طرح ہم جو بہت ضروری اشیاء ہیں ان پہ قیمتیں کیسے کم کی جا سکتی ہیں, اور ملک سے اپنے ریسورسز کیسے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایف بی آر کا کتنا عملہ ہے, ذرا ان کے لوگوں کی تنخواہوں کا حساب تو لگائیں, وہ کتنے پیسے لے رہے ہیں, کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, اور اس کے جواب میں وہ انکم ٹیکس کتنا کلیکشن کتنی کر رہے ہیں. اس کا گورنمنٹ کو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے میں انسٹیٹیوشنل ریفارمز لانی چاہیے, اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ محکمہ کیا کر رہا ہے, کیا کام اس کے ذمہ تھا, اور اس کی کلیکشن کتنی ہو رہی ہے, اور اس پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے. یہ تو نہیں مطلب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, اے نہیں وارا خندہ کہ روپیے دلے کی بڑھیا ٹکا سر منائی, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی معاشی جو پالیسی کو بہتر کرنا ہوگا, اور ہمیں اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا ہوگا, ہمیں ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہوگا. سیاحت ایک بہت زبردست پاکستان میں ایک شعبہ ہے جس میں پاکستان بہت زیادہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے. اس طرح کے تمام شعبوں میں ہمیں آئی ٹی میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. تو اور سب سے بڑھ کے کرپشن کو روکنا چاہیے, اور جب تک ہم کرپشن کو نہیں روکیں گے یہ معاملہ آگے بڑھتا نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹیکس بڑھانے سے بات نہیں بنتی, کس طرح کلیکشن کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. سب سے مسئلہ کلیکشن کا ہے, کیونکہ بے شمار لوگ ہیں, آپ کسی مارکیٹ میں جائیں آج کل وہ بڑا سمپل رسید نہیں دیتے, اوپر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب تھینک یو ویری مچ مسٹر جاوید اقبال, آپ نے یہ ہم سے رسید کیا اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی رسید نہیں. تو اس لیے جو محکمے کے لوگ کے علاقوں میں اگر کلیکشن صحیح نہیں ہوتی ان کو الٹا لٹکانا چاہیے, ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اسی طرح بجلی کے بل, جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے بجلی کے عملے کو پکڑنا چاہیے, اور اسی طرح گیس کے جو بل کی کلیکشن نہیں ہو رہی اور جہاں پہ ناجائز کنیکشن لگے ہوئے ہیں اور بجلی اور گیس چوری ہو رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے, تاکہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا اور عوام کو سکون ملے گا, ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی جس سے ملک میں ایک اچھی فضا قائم ہوگی. جی عثمان صاحب, وزیر خزانہ کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وزیر خزانہ صاحب جو تشریف فرما ہے ہمارے لیے 3 کروڑ روپے جناب انہوں نے تنخواہ چھوڑ دی ہے, انہوں نے اپنی شریعت چھوڑ دی ہے, سارا کچھ چھوڑ کے وہ پاکستان آ گئے ہیں, فوری طور پر ان کو شریعت بھی دے دی گئی ہے.
تو کیا کوئی ایسا کمال اس میں ہے؟ اسحاق ڈار صاحب اس حکومت کے سب سے پسندیدہ ہمیشہ سے وزیر خزانہ رہے ہیں، ان کو بھی جناب سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب ہیں، وہ جناب نہ کہتے ہیں کہ جی وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، نہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کو اب بہت بڑی وزارت دے دی گئی ہے، وزارت داخلہ دے کے۔ اب پاکستان کی عوام، میں آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سارے کہتے ہیں کہ اب بیوقوف نہیں رہی، ہر چیز کو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے۔ وزارت پہلے اس کو جناب پی ٹی آئی کو ڈنڈا دینے کے اعزاز میں سارا کچھ جناب نوازا گیا، اب مزید اس کو وہ وزارت دے دی گئی ہے کہ انہیں مزید رگڑا دیا جائے۔ تو جس طرح وزارت داخلہ دی گئی ہے، اسی طرح وزارت خزانہ دے دی گئی ہے، تو یہ لوگ تو وہاں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں جناب، احکامات جہاں سے آ رہے ہیں فنون عمل درآمد کھوایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو وزیر خزانہ صاحب تشریف فرما ہے ہمارے، ان کا تعلق تو مسلم لیگ نون کے وہ خلیل الرحمان رمضے کے قریبی صدن سے ان کے داماد بھی ہیں بھائی کے، اور جناب چلو خیر جن کے بھی رشتہ داری اپنی جگہ پہ، کون سا اس کے اندر ایسا کمال ہوگا کہ ان کو جناب لایا گیا اور وہ بھی ہنسی خوشی آ کے جناب منصب پر فائز ہو گئے ہیں؟ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے کوئی بہتری آئے گی؟ جی دیکھیے، ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ جو کیئر ٹیکر وزیر تھے ان کو داخلہ دی گئی، تو ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو کنٹینیوٹی ان کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھی وہ چلے جناب، اسی لیے انہوں نے اپنے بہت سے جو لوگ تھے ان کو مختلف پوزیشنز پہ انسٹال کیا ہے۔ اب لگتا ہے کہ ان کی ول ہے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ جب انہوں نے مائنس کیا تحریک انصاف کو، تو اب جو ان کے پاس بچا ہے اسی میں سے ایک ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو چلایا جائے، کوشش کیا، پوری ان کی ول ہے کہ اس کو چلایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگ کی جو مین جو لوگ تھے ان کو وزارتیں بھی نہیں دی گئی، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب کا۔ اسحاق ڈار صاحب جن کا شعبہ اکنامکس تھا اور وہ ناکام بھی رہے اپنے شعبے میں، 4 دفعہ وہ جو ہے وہ خزانہ کے وزیر بھی رہے، لیکن وہ پاکستان کو کسی سمت بھی نہیں لے جا سکے۔ تو اب جو یہ فوراً جو ہمارے جو خزانے کے وزیر آئے ہیں، جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس سے، تو دیکھیں ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، ان کی اسپیشلٹی سنا یہ اکانومی ہے، تو موسٹلی میرا خیال ہے ان کو ہائر اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو جتنے معاملات ہیں اس کو دیکھیں، اور اس چیز، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو ہمارے ملکی حالات کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے جو اندرونی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، اس کو کیسے دیکھیں۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو اسی لیے لیا گیا ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور باہر کی جو ڈونرز ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، اور اس جو فنڈنگ جو ہم لے کر آ سکیں پاکستان کے اندر فنڈنگ، شاید اس لیے ان کو اچھا عثمان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب تک کسی بھی ملک میں جب تک کوئی انویسٹر نہیں نہ آتا، اس ملک میں خوشحالی نہیں آتی۔ زرداری صاحب کے سابقہ دور میں ہمارے یہ جناب بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان میں بزنس کر رہے تھے، وہ پاکستان کو چھوڑ کے بیرون ملک چلے گئے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہاں سے جناب انڈسٹری اٹھائی، کسی نے بنگلہ دیش میں لگا لی، کسی نے ملیشیا میں، دوسرے ممالک میں چلے گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ چلے گئے۔ اب ہم اس جو اوورسیز ہے، جو انویسٹر ہے، جب تک اس کا اعتماد بحال نہیں کریں گے، چاہے آپ کوئی بھی جس کو مرضی وزیر خزانہ لے آئیں۔ اب جو ہمارے کچھ مبصرین ایسے بھی ہیں جو آئی ایم ایف کی جانب سے لیا جانے والا قرضہ ہے اس کو بار بار یعنی کہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ دیتا ہے جناب، اور ہم منوان جو بھی شاید دیتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بجلی پہ جناب اتنے یونٹ بڑھا دیں، بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب گیس کے اب اتنے یونٹ بڑھا دیں، اتنے کا پیسے کا ہوگا، وہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہماری ہر چیز کا تمام ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ تو اب ہمارے کچھ مبصرین کا یہ بھی الزام ہے کہ آئی ایم ایف کا مسلسل ہماری تمام تر جناب نہلیوں کے باوجود، نلیکیوں کے باوجود جب بھی پیسے مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، تو ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مقاصد ان کے یہ ہیں، جی بڑی طاقتوں کے فرنٹ مین ہیں وہ، فرنٹ نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ ہمارا جو ایٹمی جو ہم طاقت ہیں اس کو رول بیک کیا جائے۔ یعنی کہ ہمیشہ اس پہ بات کی گئی ہے، آپ نے اتنا قرضہ چڑھا دیا جائے کہ پھر آخر جی ہم ہر بات پہلے بھی ہر بات مان رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اب نہیں ہمیں تو ملک چاہیے جناب، سب کچھ لے۔ یعنی کہ ہم ایک وقت آئے گا، کچھ لوگوں کا خیال ہے
کہ ہم اس چیز پہ بھی رضامند ہو جائیں؟ انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا. ہم اللہ پاک تو کی ذات یعنی پر کہ کامل اس یقین وقت ہے. سے بچنے کے لیے ہماری کوئی کوششیں نظر نہیں آ رہی. جی جو اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں. یعنی آپ ایک دکاندار ہیں, سادہ سمپل سی مثال لے لیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو گاہک آپ کو پیسے دیتا ہے. صحیح. اب ہمارے پاس جو کچھ چند ادارے رہ گئے ہیں جس کو یہ بندر بانٹ کرنا چاہ رہے ہیں سستے میں, بھائی اگر صحیح پیسے ملتے ہیں تو ضرور بیچے جائیں. لیکن اگر وہ ان سیاستدانوں کے فرنٹ مینوں کو ہی بیچنے ادارے, جس طرح یہ لوگ اس کے اوپر دانت لگائے بیٹھے ہیں, جس طرح زرداری صاحب نے تو پی آئی اے اب انہوں نے اداروں کی نجکاری کا کہہ دیا, جی انکار کر دیا نا پی آئی اے کی نجکاری سے زرداری صاحب نے, کیونکہ ایک جو ہے فوج ظفر موج ہے جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئی ہے پی آئی اے کے اندر, جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اربوں روپے میں, تو وہ ایک جو ہے اداروں کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ایسے سفید ہاتھی ہیں جو ہماری جو اکانومی کے اوپر بڑا بوجھ ہیں, ان کی پرائیویٹائزیشن میرٹ پر کی جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی میاں منشا صاحب کو دے دیا جائے کوئی ادارہ کسی اور کے فرنٹ مین کو دے دیا جائے, نہیں, ایسے نہیں. یہ ہمارے قیمتی اثاثے ہیں. کسی دور میں آج سے 20 25 30 سال پہلے ہم کہتے تھے جی نہیں, آپ پہلے بھی دیکھیں نا, موٹر وے ہم نے قرضے پہ دی ہوئی ہے, کراچی ایئرپورٹ ہم نے قرضے پہ دیا ہوا ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ ہم دے چکے ہیں. اب ہم تو پہلے ہی اپنے جو قیمتی اثاثہ جات ہیں جو ہمارے آلریڈی بہت سارے یعنی کہ سودا کر چکے ہیں. تو گریہ صاحب کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے ہم کیونکہ اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ فرض کیا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا حل نکالیں. یہ ہم جو قرض لے رہے ہیں یہ تو ہم وہ اپنے جو قرض کی سود کی مد میں ہمارے اوپر پیسہ جو دن بدن جناب زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے, اس کی جناب ادائیگی کے لیے ہم پیسے لیتے ہیں, کچھ اپنے لیے لگا لیتے ہیں, کچھ جناب کیا کرتے ہیں کہ جو آپس میں بندر بانٹ کرنے کے بعد کچھ انہیں واپس کر دیتے ہیں جو قرض کی مد میں دینا ہے. تو ہم نے کبھی یہ اب مثلا کبھی کسی حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو, میں کہتا ہوں عمران خان بھی چاہے ہو, جس کا بھی پیسہ بیرون ملک پڑا ہے اس کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہاں پیسے لے کے آئیں. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب, ان کا آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے نہیں ہمارا تو کل تک آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بڑی وائرل ہو رہی ہیں کہ میڈم مریم صاحبہ آپ تو کہتے تھے کہ میرے بھائیوں پہ پاکستانی لا جو ہے وہ جناب یہ تو آتے ہی نہیں ہے, اس کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتا, یہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے. تو یعنی کہ پھر عوام کا یہی گلا شکوہ رہتا ہے کہ جی ان کو جب بھی لایا گیا ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے, حکومت لانے کے ان کو جناب حکومت کے لیے لایا جاتا ہے, اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو گریہ صاحب اب انہیں تو بالکل نہیں کہا جا رہا, کوئی بھی خاندان ہے جتنے بھی ہیں, چاہے زرداری خاندان ہے, چاہے نواز شریف خاندان ہے, یا جو بھی خاندان ہے, کسی ہمارے ادارے کے سربراہ نے ان کی طرف تو توجہ نہیں دی کہ ان کا پیسہ پاکستان میں لائیں اور انہیں کہیں جی یہاں بزنس کریں. اب آپ دیکھیں نا, جب آل شریف یہاں سے گیا ہے, جب سب کچھ چھوڑ کے یہ سعودی عرب چلے گئے, تو سعودی عرب میں جا کے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا, وہاں انہوں نے انڈسٹری لگا لی. تو ان کو تو آمادہ نہیں کیا جاتا کہ آپ یہاں اپنی انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے چلو کم از کم لوگوں کو کاروبار ملے گا, روزگار ملے گا. تو یہ کیسے یعنی کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کی بجائے ہم قرض لینے پہ بڑے جناب چھلانگے مارتے ہیں, جی جناب بڑے خوش, جناب قرض مل گیا, مذاکرات کامیاب ہو گئے. جی گریہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یونس صاحب کہ اگر ہم نے اس لیے وزیر خزانہ کو باہر سے لایا گیا ہے کہ وہ نیگوشیشن کرنے میں فیسیلیٹیٹ کریں گے پاکستانی گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کے ساتھ, تو یہ تو نیگوسیشن کیا ہے, وہ اپنی شرائط دیتے ہیں, ہم ان کو مانیں گے تو وہ ہمیں قرض دیں گے, اگر ہم نہیں مانیں گے وہ نہیں دیں گے, وہ ہمیں قرض نہیں دیں گے. بالکل اس میں کیا کوئی یعنی کہ جب بھی وہ ہمارے ساتھ قرض دینے پہ آمادہ ہوئے ہیں ان کی نئی شرائط سامنے آتی ہیں اور پہلے سے کڑی شرائط سامنے آتی ہیں, اور اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی بیوروکریسی, ان کے سیاستدان جو پیسہ لے جاتے ہیں آپس میں بدرباٹ کر لیتے ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ڈائریکٹ اس طرح کا معاہدہ کیا جائے جس طرح بجلی کی صورت میں کر رہے ہیں, جس طرح وہ ٹیکس کی صورت میں کر رہے ہیں, جس طرح وہ چیزیں گروی رکھنے کی صورت میں کر رہے ہیں. اب وہ اداروں کی نجکاری کے پیچھے پڑ گئے ہیں جناب. تو یہ کون سا F6 کا جو پرزہ ہے جو ہم نے فٹ کرنا ہے کہ جی نیگوسیشن ایک پاکستانی نہیں کر سکتا. پاکستانی باہر کے ممالک میں اتنے زیادہ بریلینٹ ہیں, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگے ہوئے ہیں,
وہ لوگ اور اتنے اچھے طریقے سے اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں پاکستان کے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پیچھے ہم بار بار بھاگتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ان کو تو ہم ایئرپورٹ پہ ہی معاف کر دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، جہازوں میں بٹھا کے لے کے آتے ہیں، ان کو پرائم منسٹر کی کرسی دے دیتے ہیں، 5 منٹ میں ضمانتیں کر دیتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور اسی طرح جو ہے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے، ہاں جی، 1 کروڑ روپے 10 لاکھ کی جگہ گریز صاحب یہ بریک لے لیتے ہیں، دوبارہ پھر آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی گریز صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے، آپ سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ان لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا جن لوگوں نے یونس صاحب قرضے لیے اور معاف کروا لیے، اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ 10 لاکھ ایک جگہ خریدی، 10 لاکھ روپیہ وہاں دیا اور شو کر دیا کہ ہم نے 10 کروڑ دیا ہے، اور اس پہ جناب 100 کروڑ لے لیا، اور اس کے اوپر ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی، اور پھر بعد میں وہی قرضے معاف کروا لیے۔ تو سب سے پہلے کیوں وہ قرضے معاف ہوئے، اس کو دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، اور ان سے وہ پیسہ واپس نکلوانا چاہیے ہر صورت۔ یہ عام عوام کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ لوٹے کوئی، کھائے کوئی، مزے کوئی اڑائے، اور جناب بہت سارا عوام کے کندھوں پہ گر جائے، اور وہ 2 نوالے کے لیے ان کے بچے ترستے رہے ہیں کہ ہمیں 2 نوالے مل جائے روٹی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آج تک 77 خرب روپیہ ہم نے قرض لیا، اور گورنمنٹ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اور وہ دیکھے کہ کس کے دور میں کتنا روپیہ لیا گیا اور اس کا کہاں استعمال ہوا، اور اس کو اور وہ استعمال کیا تھا، اور کیا وہ واقعی یوزفل استعمال ہوا یا پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ تو ایک تو یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمیں وہ پہلے والی بات کہ ہمیں گورنمنٹ میں ہم ایسے لوگوں کو لے آئے ہیں جن کا عوام میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جعلی مینڈیٹ کے اوپر وہ یہ گورنمنٹ بنا دی گئی ہے۔ اس میں اچھے طریقے سے اب جہاں تو ان مسائل کو حل کریں، کیونکہ جب تک یہ مینڈیٹ کا جو سلسلہ ہے اس کا حل نہیں نکلتا، میرا نہیں خیال یہ گورنمنٹ آگے چل سکے گی۔ کیونکہ اچھا گریز صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ عثمانی صاحب آپ نے دیکھا کہ اب ایک موو پھر سے چلنا شروع ہو گئی ہے، کوئی ٹاک شو کی صورت میں، کوئی سوشل میڈیا پر کیا موو چل رہی ہیں کہ اب جب سے الیکشن ہوا ہے، الیکشن کو تقریباً 1 ماہ 1.25 ماہ ہو گیا ہے، تو پہلے جناب جو کچھ الیکشن کے دوران ہوا، لوگوں نے اس زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی خوب بڑاس نکالی سوشل میڈیا پہ، فارم 45 لوڈ کیے، جناب رزلٹ چینج ہوئے لوڈ کیے، ہمارے ٹاک شو میں جناب جو فارم تھے ان کو بڑا ڈسکس کیا گیا، جو بڑے پی ٹی اے کے مخالفین میں بھی شامل تھے انہوں نے بھی اسے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، بڑا کچھ کہا گیا، بڑا کالم بھی لکھوائے گئے کہ جناب یہاں برما قسم کی گورنمنٹ بنوائی جائے گی، وہاں جناب جس طرح فوج کے پاس سارا کچھ ہے مارشل لا ہے وہاں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ساری کچھ کروایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیزیں یہ بھی چل رہی ہیں، پچھلے دنوں پی ٹی اے کے جو بانی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب سری لنکا والا یہاں جو ہے آنے والے دنوں میں حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ شیخ مجیب کے دور میں بھی عثمانی صاحب یہی ہوا کہ جب وہ سب کچھ جناب جیت گئے یہاں سے، تو ہم نے اس کو اقتدار دینے کی بجائے، اس کو مارنے کی بجائے ہم نے جناب کہا نہیں جی ہم آپ کو جناب آپ ادھر ہم ادھر، کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا، آدھا ملک ہم سے چلا گیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہی اس طرح کی موو چل رہی ہے کہ لوگوں کے اندر اب جس طرح دن بدن بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم نے تو اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ ہم چوروں ڈاکوؤں کو نہیں مانتے، کوئی بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، سب سے بڑے مافیاز کی صورت میں جہانگیر ترین تھا، نواز شریف خاندان تھا، انہوں نے تو اب میاں نواز شریف سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، مبینہ طور پر جس طرح ان کی گنتی کی گئی، جس طرح اون چوری کی گئی، اب لوگوں کو کوئی یعنی کہ اس میں کوئی گل چھپی نہیں رہ گئی۔ اب لوگ اس طرف سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار باہر نکلیں گے، یار یہ ادارے تو بالکل، میں کہتا ہوں کہ جس طرح پاک فوج کے ادارے میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، جب تک دیگر اداروں میں اس طرح کے حالات پیدا نہیں کیے جائیں گے،
ادارے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, قانون کی بالادستی بھی نہیں ہو سکتی. اب اس چیز پہ کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ کیسے یہ سارا کچھ ممکن ہوگا؟ ہم آس لگائے بیٹھے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی یقیناً دیکھیے اب یہ جو سیٹ اپ ہم پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے, جبرن جس کو مسلط کر دیا گیا ہے جناب, اس کا ایک تو ٹیسٹ ہے. اگلے مہینوں میں خاص طور پہ بجٹ کے وقت اور اس سے 1-2 مہینوں میں یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ایکسپوز ہو جائے گا. جناب جنہوں نے بھی یہ ایک سیٹ اپ ترتیب دیا ہے یہ ان کا بھی ایک آخری موقع ہے, اور یہ ان تمام قوتوں کے لیے ایک آخری چانس ہے کہ کیا یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, سوالیہ نشان ہے. اور وہ آپ کو, مجھے, سب کو پتا ہے, ساری عوام کو پتا ہے کہ یہ لوگ اگر ڈیلیور کرنے کے قابل ہوتے تو پچھلے 40 سال میں ڈیلیور کر چکے ہوتے. میں تو آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں کہ جب امین گنڈا پور نے میڈیا بریفنگ دی میاں شہباز شریف سے ملنے کے بعد, تو ایسر اقبال نے کہا کہ ہمیں سسٹم کو چلانے کے لیے عمران خان کے دور میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے کم از کم ہمیں 10 سال چاہیے. تو میں نے اگلے دن دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا تھا کہ عمران خان نے تو 3-3.5 سال حکومت کی ہے, تو جو آپ نے 40 سال کی ہے تو آپ نے اسے کتنا وقت دیا ہے کہ آپ, اس نے تو نہیں کہا آپ کو جی مجھے اتنا ٹائم دے دے. اچھا یہ لوگ عوام کو نا بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ ایسے بیانات دیتے ہیں. جو ابھی آپ نے, میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے ذکر کیا وہ جو کیا کہتے ہیں انفارمیشن کے وزیر ہیں ان کا اور خواجہ آصف کا. جناب اچھا یہ لوگ عادی ہیں اس طرح کے بیان دینے کے. اب ان کے یہ بیانات ویسے عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے, ان کے بیانات یہ کسی بھی قابل نہیں ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں بڑا برا حالات ہوا. بھئی وہ 6% کے اوپر تو اکانومی کو چھوڑ کر گیا تھا. کرونا سے اس نے فائٹ کی, جو اس کے حالات تھے 3.5 سال میں پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آرمی نے اور تحریک انصاف کی حکومت نے مل کر پاکستان کو, میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو 2 قوتیں نکال سکتی ہیں اس بھور سے وہ پاکستان ملٹری ہے اور پاکستانی عوام ہے. ان کے درمیان جو بھی رفٹ پیدا کی جا رہی ہے یا دراڑ پیدا کی جا رہی ہے اس کو ہمیں جلد سے جلد بھرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں ہینڈ اینڈ گلوز کی طرح, اور آلریڈی ہے, پاکستان کی عوام آرمی کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جو عوام کی منشا اور عوام کی مرضی کے مطابق ہوں اور عوام ان کو بیک کرے. دیکھیے ابھی یہ 2-4 سال پہلے پاکستان کی عوام نے ملٹری کے ساتھ مل کر 5th جنریشن وار لڑی ہے, اس کا منہ توڑا ہے تمام دشمنوں کا. تو آپ کوئی بھی جنگ, چاہے وہ اکانومی کی جنگ ہو چاہے وہ دشمن کے خلاف جنگ ہو, وہ آپ عوام کے ساتھ مل کر ہی لڑتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ مل کر ہی لڑی جاتی ہے. تو اچھا ہمارے ایک کنسپٹ بن گیا, ایک گریز صاحب ایک عرصے سے یہ چیزیں یہی بن گیا کہ جی ہمارے ملک میں حکومت کے لیے عوام جو مرضی کردار ادا کرے اس کا تو خیال نہیں رکھا جاتا جناب. جہاں سے قبولیت ہوتی ہے وہیں سب کچھ ہوتا ہے, اور اس دفعہ بھی پھر وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سسٹم کو جس طرح سے دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ کیا کمشنر لیاقت تھا جس کا نام, جو راولپنڈی جو کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب, لیاقت چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس کروائی اسی لیے گئی تھی کہ لاہور سے بھی اور کراچی سے بھی آوازیں آ رہی تھی کہ ہم تو اس طرح کی لولی لنگڑی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ میاں نواز شریف بھی یہ بیان دے رہے تھے کہ ایسی حکومت تو ہمیں نہیں چاہیے, زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی حکومت نہیں چاہیے. جب لیاقت چٹھا صاحب کا یہ بیان سامنے آیا کہ جناب یہ تو سارے ہارے ہوئے ہیں, تو پھر انہوں نے جا کے پاؤں پکڑ لیے کہ جناب ہم لبیک جو کہتے ہو ہم پرانی نوکری پہ پرانی طرح پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کے ماحول میں آپ ہر بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے جائیں گے, مانتے جائیں گے. اب آپ کے سامنے نون لیگ کا ووٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر اور پی ٹی آئی کا ووٹر سب کسی کو کوئی نہ تو کوئی کسی کو لکھا رہ گیا ہے تو نہ کوئی چیز کوئی چھپی ہوئی رہ گئی ہے, سب چیزیں احیا ہو گئی ہیں. تو اب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اداروں میں جو لوگ مقبول ہیں وہ ٹھیک ہے, اداروں کے نزدیک تو وہ لیڈر ہوں گے. اصل لیڈر تو وہ ہے جو عوام میں مقبول ہے, جو عوام کا لیڈر ہے. جب اس کے جذبات کی قدر نہیں کی جائے گی تو پھر سارا کچھ احتجاج بھی ہوتا ہے, لوگ سڑکوں پہ بھی آتے ہیں,
لوگ اداروں کے خلاف جناب بڑا کچھ بولتے اللہ نہ بھی ہیں، کرے باتیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ کرتے ہیں، تو ہم اس وقت سے بچنے کے لیے بار بار اس بات کی کہتے ہیں کہ ہمارے جو حاکمین ہیں، جو ہمارے مقتدر قوتیں ہیں، ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ایسے حالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو ایک طرف لے کے ایک ٹیبل پہ لے کے آئیں مل کر چل سکتے۔ تاکہ سسٹم کو بہتر لایا جا سکے۔ ہم بھی کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی خدمات کا ہم بھی اعتراف کرتے ہیں، ہمارے پاک افواج کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، عوام کے جذبات کی وہ ترجمانی کرتے ہیں، لیکن جو دیگر معاملات ہیں، جس طرح سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس کے لیے عوام بار بار اپیل کی صورت میں، بار بار احتجاج کی صورت میں بات کرتی نظر آ رہی ہے کہ اس کو بھی دیکھیں ذرا، جو نہل اور نکمے لوگ ہیں ان کو بار بار آپ جناب کرسی صدارت پر نہ بٹھائیں، اصل حقائق کی طرف آئیں۔ تو غیر صاحب کیا پھر جب سارا کچھ اس طرف نہیں جا رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے، یا میں پیسے بھی دے دے؟ یہ لوگ پہلے بھی 16 مہینے کہتے رہے جی ہم نے سیاست کو جناب نہیں دیکھا، ہم نے ریاست کو دیکھا ہے، تو یہ کیا ریاست کو دیکھیں گے؟ یونس صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اس وقت حکومت بنی ہے اس میں کون لوگ ہیں جناب یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ کون ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کون ہیں، اور وزیر داخلہ کون ہیں۔ جناب یہ امپورٹنٹ منسٹریز ہیں جس کے اوپر پورا ملک، جس میں جو بہتری لا سکتی ہیں منسٹریز، وہ یہی ہیں۔ اور دوسری طرف کون سے لوگ ہیں جو وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں، یا وزیر اعظم بنے ہیں یا پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہم نے لا کے بٹھا دیے ہیں، جن کا کوئی تعلق عوام سے نہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیے، ووٹ نہیں دیے، اور وہ جعلی مینڈیٹ پہ وہ لوگ کو لایا گیا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ اب یہ لوگ کیسے عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ عوام کی بہتری کے فیصلے نہیں کر سکتے، یہ کسی تیسری قوت کی بہتری کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں، کسی تیسری قوت کو خوش کرنے کے لیے ان کے انٹرسٹ واچ کر سکتے ہیں، یہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ زیادہ دیر چلے گی اور یہ اکانومی کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی، کیونکہ جو لوگ ہمارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نمائندے اسی لیے لائے جاتے ہیں کہ وہ عوام میں سے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے کہ عوام کو کیا چاہیے، عوام کے مسئلے کیا ہیں، اور عوام کے مسئلوں کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو ساری صورتحال ہی مختلف ہے کہ کچھ منسٹریز ان کو دے دی گئیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور کچھ منسٹری ان کو دے دی گئیں جو جعلی مینڈیٹ کے سلسلے میں آیا۔ اس لیے یہ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ دوبارہ الیکشن کروانا چاہیے، اور جو صحیح نمائندے ہیں ان کو لایا جائے۔ اگر ہم ملک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اگر ہماری پرائورٹی عوام کی غربت کا خاتمہ ہے، اگر ہماری پرائورٹی عوام کی بہتری ہے، معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے، اور معاشی حالت کا استحکام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ نہیں غیر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ یہ اداروں کی سمت درست نہیں کر دیتے، انصاف کی فراہمی کو یقینی نہیں بنا دیتے، قانون کی بالادستی نہیں کرتے، لا لیسنس ختم نہیں کرتے، عثمانی صاحب یہ ساری چیزیں دوبارہ ہم الیکشن کے مکمل تو نہیں ہو سکتے، جتنا خرچہ ہے، سب کچھ جتنی پریکٹس ہے، لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اعلان کر دیں کہ جی کسی بندے کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں جناب، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ کہتی ہیں جی فیک نیوز کے خلاف کارروائی ہوگی، یعنی کہ جو آپ دیکھیں کہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کوئی بھی خبر دیں گے نا تو آپ کی پکڑ دکڑ کے لیے جناب یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے سینٹ میں یہ قرارداد پیش ہو گئی کہ جناب سوشل میڈیا بند ہونا چاہیے، تو یہ آپ کے سامنے وہ چیزیں یعنی کہ پریکٹس کی جا رہی ہے جس سے بہتری کے آثار نظر ہی نہیں آ رہے، یعنی کہ اب انہوں نے سارا کچھ جماعتیں اپنا تباہی کے راستے پہ چلا کے بھی دیکھ لیں، سارا کچھ کر کے بھی دیکھ لیا، پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ بھی لگا کے دیکھ لیا، پکڑ دکڑ کرنے کے علاوہ ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ بھی کر دی۔ اگر کسی نے پی ٹی آئی کا نام لیا، کسی نے اس کا جھنڈا پکڑ لیا، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہو گیا تو ان کے جناب گرفتاریاں کر کے سبق سکھانے کی کوشش کی گئی۔
इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की गई। सारा कुछ देख के भी इन्हें समझ नहीं आई। तो ये तो मजीद वही कुछ करने जा रहे हैं, ये तो बाज नहीं आ रहे। अता तारड़ का बयान, मरियम औरंगजेब के अपने बयान, उसने कहा जी वो जिस तरह खतून ने जनाब पुलिस की गाड़ी से बंदों को उतारा है तो मैं तो मुल्क में ऐसे नहीं होने दूंगी। तो क्या वो जो जिनको पकड़ा हुआ था वो क्या कोई दहशतगर्द था थे? क्या उनको? वो सियासी लोग थे। जी जी। तो उसी दिन जनाब तमाम आपके मेन मीडिया ने अपने टॉक शो में दिखाया कि यही जो इसकी इतलात की मिनिस्टर है पंजाब में, वो एक पुलिस के ऑफिसर के मुंह पे थप्पड़ जड़ रही है अपोजिशन के दौर में। तो ये सारी चीज़ें खुद भूल जाते हैं जब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जिस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं, आप पर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं, तो आपको तो सबक सीखना चाहिए। आपको तो हालात इस तरह के पैदा करने चाहिए कि लोग भी कहें कि अब आपके इक़दामात मिसाली हैं। जी, असल में देखिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो यही है हमारा कि हमने कुछ शाही खानदान बनाए हैं पिछले 50 साल में। अच्छा, वो शाही खानदान अपनी मौत आप मर चुके हैं जनाब, हम जबरदस्ती उनके ताबूतों को हमने कुर्सियों के ऊपर बिठा दिया। अब वो डेस्परेशन का शिकार हैं कि किसी तरीके से ये जो अवाम की राय है ये तब्दील हो जाए। तो अवाम की राय इस तरह तो तब्दील नहीं होगी आपकी जाली वीडियोस बनाने से या लोगों के मुंह बंद करने से, या लोगों के ऊपर आप चाहें कि जो 20 माह से या 2 साल से जो जुल्म का एक तर्ज अमल है उसके तरीके से, वो तो आपने करके देख लिया, उससे आप लोगों की राय को तब्दील नहीं कर सके। और जो आपने एक बात की, जो तहरीक इंसाफ की आपने बात की, देखिए तहरीक इंसाफ की तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपने सारी उड़ाकर रख दी। आपने कुछ लोग भाग गए, कुछ गायब हो गए। ये तो जो 2 साल में जो कुछ फेस किया है ये अवाम ने किया है। ये जितना जो 16 माह की जो हुकूमत केयर टेकर की थी और उसने जो PDM 1 की थी 16 माह की हुकूमत, उसने जो लोगों के ऊपर उसने माशी जुल्म के पहाड़ तोड़े। चले जो जुल्म हुआ जो सियासी कारकुनान के ऊपर वो एक अलग चीज है, लेकिन जो माशी जुल्म हुआ जिसमें अवाम का बेड़ा गर्क हो गया, उनके तमाम के तमाम जो यूटिलिटीज थी वो कहीं से कहीं चली गई। तो उसके बाद अब फिर दोबारा कंटिन्यूटी अवाम ने वो गुस्सा अपना जाहिर किया और उन्होंने एक खरा मैंडेट जो था उन्होंने अपना विजन, अपना वर्जन बता दिया। और उसका आलम यह है कि अब देखे उस्मानी साहब, पंजाब, सिंध, तमाम यानी कि सूबों में मासवाए KP के पीपल पार्टी और नून लीग और इसके हमायत याफ्ता लोग हैं बैठे, ना कोई ज़िमनी इलेक्शन के लिए पंजाब में जाने के लिए तैयार है। और KP के तो चलो मान लेते हैं ना कि वो है PTI की हुकूमत। पंजाब में कोई बंदा इनकी हुकूमत होने के बावजूद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मालूम है क्या होगा, इनका अपना रहनुमा तैयार नहीं है, किसी सूरत भी तैयार नहीं है। और करते क्या है जनाब, उनके जो मरकजी रहनुमा हैं, जो MNAs हैं, उनके जो मुंतखब होकर आए हुए हैं एहतजाज के लिए, वो पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आते हैं, तो आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और आप कहते हैं कि हम किसी को सड़क पर तो नहीं निकलने देंगे। जी देखिए, स्पेस तो देनी पड़ेगी। अब जब तक आप इस मुल्क के अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये किस तरह आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए वही जो बात हम घिसी पिटी सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो घिसी पिटी बात नहीं है, वो सही बात है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, माफी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ। वो मुलाइका बुखारी है, कौन है वो जो बैरून मुल्क जाने के लिए बड़ा परेशान थी? जी जिनकी बहन का इंतकाल हुआ है, जिनकी बहन इंतकाल हो गया, उनकी बहन का इंतकाल, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे। तो मुलाइका ने एक ट्वीट की, उसने वज़ीर आला को भी साथ अटैच किया। तो मरियम नवाज साहबा के इस इक़दाम को तमाम लोगों ने सराहा कि उसने फौरी तौर पर कहा कि जी इसको भिजवाएं। गलबन उसका किसी लिस्ट में नाम था। जी उनको यानी ट्रैवल करने से जो एक लिस्ट दी हुई है बहुत सारे रहनुमाओं की, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसको ट्रैवल की इजाजत मिल गई। यानी कि ये उनका अच्छा इक़दाम है, सब ने सराहा। अब मरियम नवाज साहबा कोट लखपत जेल गई, तो वहां 4 दिन पहले ही, क्योंकि बता दिया गया था कि कोट लखपत का इसने टूर करना है, तो जो PTI की खवातीन बंद हैं वहां उनको जनाब अलहदा से उनको अलहदा से बंद कर दिया गया। और ये कहा गया कि जी वज़ीर आला पंजाब आ रही हैं, आपकी भी मुलाकात करवाई जाएगी। उनसे मुलाकात ही नहीं करवाई गई और वो शदीद गुस्से में तरकीद का उनसे गारंटी मांगी जा रही थी कि अगर वो आपसे कोई सवाल करें तो आपने उसका उल्टा जवाब नहीं देना। उन्होंने कहा आपने तो बात ही नहीं ना करनी, उन्हें पता था इन्होंने बात नहीं आना, ये तो सवाल करेंगी, उनसे गारंटी उनको यानी कि सामने लाया ही नहीं गया। जी गुरैश साहब।
यूनुस साहब देखें, जब भी कोई नई हुकूमत आती है, सियासी हुकूमत आती है ना, सियासी हुकूमत से सबसे पहला काम वो ये करती है कि वो जितने सियासी कैदी हैं उनको रहा करती है, जनाब। एक फ़ज़ा में बेहतरी लाने के लिए, ताकि मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। लेकिन अभी तक इसकी कोई शुनीद नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि इन्होंने तो माफ़ी चाहता हूँ कहा है अपने मुखालफिन को मजीद दबाने के लिए। इन्होंने तो कहा जी सन 9 मई के जितने भी मुलजमान हैं, अगर वो घरों से भागे हुए हैं, जो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके, उनकी पकड़ दकड़ करें। और मजीद इन्होंने उनको जनाब डराने धमकाने के लिए कार्रवाइयाँ सख्त करने की हिदायत की है। वो इसलिए कि क्योंकि सब लोगों ने, जो लोग जीते हुए थे, 8 तारीख की रात को जीत रहे थे और 9 की सुबह को वो हार रहे थे, उन लोगों ने वो किए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे केसेस, और इनको हर वक्त ये खौफ लगा रहता है कि कोई पता नहीं किस वक्त जो है ना ये लोग दोबारा सीटें अपनी हासिल हाँ, कर रहे। तो इसलिए इनको इन बातों से ग्रेज करना चाहिए और इनको महाजराई ख़त्म करनी चाहिए। ये महाजराई है कि वज़ीर इत्तलाआत, चाहे वो पंजाब का हो या सेंटर का, वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि ये अब पार्टी के नहीं हैं, ये मिनिस्टर हैं। तो इसलिए एक ये भी है चीज़। और दूसरा ये है कि इनको ये गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं चल सकती क्योंकि ये जिस तरह ये मुहाजराई करते जा रहे हैं, इससे नज़र नहीं आ रहा कि जैसे वो उस दिन उन्होंने मतलब लोग बड़े अभी इकट्ठे ही नहीं हो रहे थे, तो जो लोग इकट्ठे हो रहे थे उनको उठा के ले जाते थे लतीफ़ खोसा साहब को। वहां कितने आदमी खड़े थे जब लतीफ़ खोसा साहब को उठा लिया गया, तरीके से वो लोग बाहर आए और इतने बड़े कानून दान को आपने उठा लिया। यहाँ पे इतने बड़े कानून दानों को उन्होंने उठा लिया। तो ये कोई हुकूमत तो नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की जो सुपरमेसी नहीं है। जब तक आइन की सुपरमेसी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो मुल्क में मामलात सही सिमत में चलते नज़र नहीं आते। जी नाज़रीन, एक ही बार बार जिस पे तमाम टॉक शो में बात की जाती है, सियासतदानों को, तमाम उनकी पार्टी के रहनुमाओं को, मरकज़ी रहनुमाओं को इकट्ठा करने की बात की जाती है। जब भी बात की जाती है यही कहा जाता है कि मुल्क को दुरुस्त सिमत चलाने के लिए मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का जो है अजाला किया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए मिलजुल कर बैठना चाहिए। ना ये कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए, ना ये कि आप ये देखें कि आप अब वफाकी वज़ीर हैं, आपको इस तरह के बयान देने से ग्रेज करना चाहिए जिससे आपके अपोजिशन में मज़ीद जो है वो झगड़ा शुरू हो जाए, जिससे अपोजिशन आपके सामने दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हो जाए। वो तो पहले ही ना पार्लियामेंट को चलने के ये कह रहे हैं कि हम चलने नहीं देंगे, ना वो कहते हैं कि क्योंकि उनके साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी हो चुकी है, ज़्यादतियाँ जो हो रही हैं, वो तो बिल्कुल अपनी ज़्यादतियों का अजाला करने के लिए एहतजाज पे उतरे हुए हैं। आप उनको कायल करें, आप उनको साथ लेके चलें, आप जो उनको सिस्टम के अंदर रहते हुए रायत दे सकते हैं उसकी बात करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान यूनुस पाठ और स्टूडियो में मौजूद जनाब आसिफ उस्मानी साहब, जनाब जवेद इकबाल गयाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।